अस्सलाम वालेकुम। आज पूरी दुनिया में सनफी बुनियाद पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ मुहिम का आगाज़ किया गया है और आज हम 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और इस प्रोग्राम के लिए ताउन किया है SDG यूनिट गिलगित बल्तिस्तान और UNDP पाकिस्तान ने। आज इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। यास्मीन करीम साहिबा जेंडर एडवाइज़र हैं AKRSP की। हमारे साथ दूसरी पैनलिस्ट मौजूद हैं सोसन अजीज़ साहिबा जो कि मेंबर हैं NCSW की, और तीसरी हमारी पैनलिस्ट हैं सलमा अजीज़ जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं वुमेन डेवलपमेंट डायरेक्टरेट की। सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगा यास्मीन करीम साहिबा से। मैडम ये बताएं कि क्या पिदराना निज़ाम और ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के दरमियान कोई ताल्लुक़ है और क्या इस बारे में हम अमली तौर पर कुछ कर सकते हैं? थैंक यू सो मच ताहिर साहब, हमें यहाँ बुलाने का और इस सवाल के पूछने का। बिल्कुल जो आपने सवाल पूछा, पिदराना निज़ाम का ताल्लुक़ सिनफ़ी तशद्दुद के ऊपर बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। पिदराना निज़ाम क्या है मैं बताना चाहती हूँ कि इट्स अ डीपली रूटेड पेट्रियार्कल सिस्टम जिसका ताल्लुक़ पावर रिलेशन से होता है, जिसका ताल्लुक़ ताकत से होता है, और ताकतवर हमेशा अपने से कमज़ोर के ऊपर तशद्दुद और उसको जो तकलीफ़ पहुंचाता है अपने से कमज़ोर को पहुंचाता है। और इसी पिदराना निज़ाम के अंदर औरत को कमज़ोर, कम अक़ल और सिन्फ़ नाजुक कहकर जो है ना उसको पुकारा जाता है, जिसकी वजह से औरत को कमज़ोर समझते हैं। और इस कमज़ोरी को जिस तरीक़े से लिया गया है उसमें ये पावर रिलेशन काम करता है, जिसकी वजह से ये पिदराना निज़ाम बहुत मज़बूत है और ये अपने से कमज़ोर पे तशद्दुद कर रहा है। लिहाजा पिदराना निज़ाम का बहुत गहरा ताल्लुक़ है ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद का। और जहाँ तक आपने कहा कि क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। हम जो है कि थोड़ा सा मैं थियोरेटिकल बात करूँगी कि एक कहते हैं कि सोशल कन्वेंशन थ्योरी। सोशल कन्वेंशन थ्योरी क्या होता है कि एक ऐसा जो निज़ाम है जो सोशल नॉर्म्स है, मुआशरे में अपने बनाए हुए कानून हैं, कायदे हैं जो कि ख़ुद के ऊपर जो है कि मुसल्लत करते हैं, मुआशरा अपने ऊपर मुसल्लत करता है इसको, इसका अच्छे और बुरे का सोचे बग़ैर, क्योंकि ऐसा हो रहा है तो बाकी सब लोग बग़ैर सोचे समझे करते हैं। ये सोशल नॉर्म्स बनाए हुए हैं, ये रूल्स सोशल रूल्स है, अनरिटन रूल्स है जो प्रैक्टिस होते हैं, जिसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है ये तशद्दुद है। और ये क्यों इस तरह से है? अगर मेरे घर में मैं अपना ताकत नहीं दिखाऊंगा बेहैसियत मर्द, तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे या दूसरे लोग क्या कहेंगे, या मर्द की मर्दानगी पे सवाल आएगा कि अपने घर में बच्चों को, ख़वातीन को काबू नहीं कर रहा है। इस तरह से ये जो सेल्फ इम्पोज्ड जो कानून है ना, जो अनरिटन लॉज है, सोशल नॉर्म्स है, इनकी वजह से लोगों ने इसको अपना एक रिवायत बनाया हुआ है, जिसके लिए हम एक कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड डिफ्यूजन स्ट्रेटजी कहते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड डिफ्यूजन स्ट्रेटजी क्या है? बेसिक सादा अल्फाज में हम कहते हैं सोशल मोबिलाइजेशन, लोगों को शऊर और आगही देना, और शऊर और आगही के जो आप कर रहे हो उसका आगे नुकसान क्या है उसको देखो और उसको बेहतर करने के लिए मिलकर क्या कर सकते हैं। क्योंकि जिस माशरे में हम रहते हैं उसमें एक अकेला तन्हा एक घराना या एक फ़र्द एक मखसूस रवैया नहीं रख सकते हैं। ये जो रवैये हैं माशरे में वो सबके मिलजुल कर है, कलेक्टिव है ये बिहेवियर और ये प्रैक्टिस। तो इसको हम चेंज करने के लिए हम इसके ऊपर एफर्ट्स कर सकते हैं थ्रू ऑर्गेनाइज्ड डिफ्यूजन स्ट्रेटजी, और हम इस तरह से लोगों की तरबियत कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि जो आप ये जो तशद्दुद है इसका नतीजा ठीक नहीं है, इसको ठीक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया यास्मीन करीम साहिबा। मैं सोसन अजीज़ साहिबा की तरफ आना चाहूँगा। सोसन साहिबा ये बताएं, क्या हम ख़वातीन को तालीमी और माशी तौर पर बाख्तियार बनाकर ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद से निमट सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल का और यहाँ पे मुझे इनवाइट करने का।
بالکل ہم تعلیم اور جو سماجی طور پہ اور معاشی اس پہ اکنامک اس امپاورمنٹ سے تشدد میں کمی لا سکتے ہیں. اس کو میں پریکٹیکل اگزامپل سے بھی ایلیبریٹ کروں گی کہ 1960s میں کہیں ایجوکیشن جی بی کے سیناریو میں سٹارٹ ہوا, اور ہم جی بی کو لیں گے اور ڈسکس کریں گے. اور تعلیم کا جب سلسلہ شروع ہوا بہت کم تھا اس وقت بھی پرسنٹیج جو لٹریسی ریٹ, اور بہت ہی کم, یعنی پائنیئرز تھے جو کہ ایجوکیشن میں جو ہے نا پرائمری لیول پہ اور اس لیول پہ کچھ خواتین گنے چنے. اس کے بعد جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کہیں 80s میں شروع ہو گیا. اس کا بہت گہرا تعلق ہے تشدد کے ساتھ. تشدد یا وائلنس جو ہے یہ صرف جسمانی نہیں ہوتا, یہ وربل بھی ہوتا ہے, زبانی بھی ہوتا ہے, جسمانی بھی ہوتا ہے, مینٹل بھی ہوتا ہے, سائیکولوجیکل ہوتا ہے. تو اس تشدد میں خواتین چونکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے کما نہیں رہی تھی, ان کو شعور نہیں تھا, جس طرح آپا نے کہا کہ شعور جب پیدا کرتے ہیں تو شعور نہیں تھا, تو ایز اے ہول اس کمیونٹی کے اندر. تو جب تعلیم آ گئی آہستہ آہستہ جو ہے نا انکم جنریٹنگ ایکٹیویٹیز میں خواتین کو انوالو کیا گیا, تو اس سے وہ آگہی آ گئی. اور میں سمجھتی ہوں کہ تعلیم اور یہ اکنامک امپاورمنٹ کا بہت بڑا رول ہے تشدد کو کم کرنے کے لیے. وہ کیسے کہ لوگوں نے اس وقت تک خواتین پہ ورک لوڈ بہت زیادہ تھا, 90% ہماری ہی اس میں جو ہے نا ایگریکلچر سے ہمارے تعلق ہے, فارمنگ میں خواتین انوالوڈ تھی, اور اس طرح کا کوئی وہ نہیں تھا کہ جس میں انکم کمانے کا ذریعہ ہو اور کوئی ایسٹ اس کی اونرشپ میں ہو. یہ جب اویئرنیس آتی گئی, اور پھر تعلیم میں کم از کم اس وقت 60s کے بعد 80s میں بھی میٹرک تک جو خواتین جو ہے نا میٹریکولیٹ خواتین بہت مشکل سے ملتی تھی گاؤں میں. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے, ایک آر ایس پی کے جو ہے نا آپا لوگ جو ہے اس شعیب سلطان خان صاحب میرے والد کے پاس آتے تھے, تو گلمت گاؤں میں ان کو میٹریکولیٹ لڑکی نہیں مل رہی تھی تنظیم کے سیکرٹری کے طور پہ کام کرنے کے لیے. سو ایک دو تھی, ان کو بہت ریکویسٹ کیا گیا اور لا کے پہلے مردوں سے بھی کرایا گیا. تو جب خواتین کو لایا تو خواتین اس رول میں آ گئی, لیڈرشپ رول میں. اور پھر تعلیم میں یہ کہوں گی کہ تعلیم صرف یہ ہے کہ ڈگریز کی حد تک نہیں ہے. آپ جب فارمل ہے اور انفارمل ایجوکیشن ہے, آپ جب شعور دیتے ہو, تو میں کہوں گی کہ بہت سارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ایکیڈین ہے, انہوں نے جو ہے نا شعور بہت دیا. جب وہ تعلیم انفارمل ایجوکیشن دی, تو وہ چاہے کمیونٹی میں بیٹھی ہوئی خاتون ہے یا جو اس وقت ٹریڈیشنل ایریاز میں ٹیچرز, نرسز اور ان ایریاز میں خواتین آہستہ آہستہ آ گئی, تو 80s تک 90s تک سلولی گریجولی. تو اس آگہی نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین اور پھر جو تشدد کرنے والے ہیں, وہ چاہے مین ٹو ویمن ہو چاہے ویمن ٹو ویمن ہو, یعنی ساس بہو اور اس طرح ہر طرح کے تشدد کے اس میں جو ہے واقعات میں کمی آ گئی. لوگوں کو شعور آ گیا. اور ہوتا کیا ہے کہ جو اصل کانفلکٹ ریز ہوتا ہے وہ اس پہ ہوتا ہے کہ انکم پہ آپ کی جو کوئی ایسٹ ہے, کوئی بلونگنگ ہے, جس سے آپ کا سٹیٹس امپروو ہوتا ہے. جب ان اداروں نے کام کیا اور ہم نے اس کو دیکھا کہ تعلیم نے اور ان انکم جنریٹنگ ایکٹیویٹیز نے جو مختلف اداروں کی کنٹریبیوشن رہی, بہت بڑا رول پلے کیا ہے خواتین کی امپاورمنٹ میں, جنڈر ریلیشنز کو امپروو کرنے میں. تو جنڈر ریلیشنز تب امپروو ہوتے ہیں جب امپروو ہوتے ہیں تب وائلنس میں کمی آتی ہے, گھریلو لیول ہو, کمیونٹی لیول ہو. تو تمام لیول پہ اس تعلیم اور جو یہ انکم جنریٹنگ ایکٹیویٹیز ہے, اس نے بہت بڑا رول پلے کیا. یعنی ہم سنتے تھے, ہم بچے تھے, ہم سنتے تھے تشدد ہوتا ہے ہر قسم کی یا کچھ, اس کو ہم وہ خواتین جو ہے اس کو سمجھ بھی نہیں پاتی تھی. لیکن جب یہ آگہی آ گئی تو اس کے بعد ڈراسٹیکلی میں کہوں گی کہ بہت چینج آ گیا تشدد کی ریٹ میں. اور ایک ٹائم پہ ایک ادارے نے انفارمل ایجوکیشن شروع کیا. جب انفارمل ایجوکیشن شروع کیا تو پھر ایک ایگزامپل ہے, میں زیادہ پریکٹیکل ایگزامپلز دیتی ہوں,
کہ پریکٹیکل اگزامپل میں گاؤں میں خاتون نے کہا کہ بہو نے کہا کہ بڑی ساس میری تنگ کرتی تھی. جب سے انفارمل ایجوکیشن میں یہ تعلیم بالغاں میں اس کو انوالو کیا گیا ہے تو وہ بزی ہوتا ہے, تو اب ان کے پاس لڑنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. سو لائک اس ٹائپ کی جو اویئرنیس ریزنگ کے مختلف ٹیکنیکس تھے, فورمز تھے VW کے تھرو, اچھا گورنمنٹ مختلف آرگنائزیشنس تھرو, زیادہ تر AKDN نے بہت زیادہ آگہی دی, اور اس سے جو ہے نا اس میں بہت حد تک میں کہوں گی کہ اس کا تعلق ہے اور اس میں کمی آ گئی. بہت شکریہ سوسن عزیز صاحبہ. میں سلمہ عزیز صاحبہ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ حکومت خواتین کے خلاف تشدد کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیسے مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے. تھینک یو سو مچ طاہر. اگر ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم حکومت پاکستان کی بات کریں گے, اور حکومت پاکستان کے ساتھ ہم ظاہر سی بات ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کی بات کریں گے. تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہمیں چاہے فریڈم ہو, چاہے برابری کا حق ہو, تو وہ ہر انسان کو جو ہے ہر جو مرد عورت کو برابری کا حق دیتا ہے. اور اسی طرح ایکسپلوئٹیشن اور ڈسکریمنیشن کی بھی بات کرتا ہے کہ خواتین اور بچوں کو جو ہے اس سے بچایا جائے. اور اس کے ساتھ جو ہے اگر خواتین جس بھی فیلڈ میں یا ایجوکیشن میں یا اکنامک امپاورمنٹ میں جس بھی فیلڈ میں وہ آنا چاہے تو وہ فلی پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پورے ملک میں بہت سارے ریسرچز یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ پورے ملک میں ہمارے معاشرے میں جو ہے وائلنس کے کیسز بڑھتی جا رہی ہیں, چاہے وہ پبلک سپیسز ہوں, پرائیویٹ سپیسز ہوں, جہاں بھی ہوں وائلنس کے کیسز رپورٹ ہوتی ہیں. اب یہاں پر دو طرح کی وائلنسز ہیں جو رپورٹ ہوتی ہیں. ہم دیکھیں تو کچھ وہ ہیں جو رپورٹ ہوتی ہیں کہیں پر کسی فورم پہ جا کے یا میڈیا پہ آ جاتی ہیں یا کہیں پولیس اسٹیشنز میں رپورٹ ہوتی ہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایسے وائلنسز ہیں جو کہ تھوڑی کورڈ ہوتی ہیں, لائک ان کو میں کہوں گی کلچر کے نام پہ, ٹریڈیشن کے نام پہ یا موریلٹی کے نام پہ وہ تھوڑا سا کورڈ ہوتی ہیں. تو لیکن جو حکومت پاکستان ہے وہ اوور آل جو ہے وائلنس کو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن قرار دیتی ہے, خواتین کے تشدد کو بھی. اسی طرح جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت سارے انٹرنیشنل اوبلیگیشنز یا کنونشنز کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے. ان میں سب سے پہلے CEDAW ہے, کنونشن آن ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن ہے, جس کا پاکستان جواب دہ ہے. اور دا بیجنگ ڈکلیریشن اینڈ پلیٹ فارم فار ایکشن ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, اور کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ ہے, انٹرنیشنل کنونشن آف سوشل اکنامک اینڈ کلچرل رائٹس ہے. اس کے علاوہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے. تو یہ سارے وہ اوبلیگیشنز ہیں جس کا پاکستان پابند ہے, جس نے پاکستان نے اس کو اس کا جواب دہ ہے. جب ایک دفعہ اس کو سگنیٹری بن جاتا ہے تو انہوں نے اس کا جواب دینا ہے. اسی طرح اگر ہم 1993 کے ڈکلیریشن آن ایلیمینیشن آف وائلنس اگینسٹ ویمن کی بات کریں تو وہ ان کے جرنل اسمبلی میں جو ہے کلیئرلی آرٹیکولیٹڈ ہے. ان کے آرٹیکل 4 کا جو ای پارٹ ہے اس میں کلیئرلی آرٹیکولیٹڈ ہے کہ اگر کوئی اسٹیٹ یا کوئی نیشن یا کوئی کنٹری اپنا جو نیشنل ایکشن پلان بنا رہی ہوتی ہے تو اس میں وہ خواتین یا بچوں سے ہر طرح کی زیادتی کو پروٹیکٹ کرنے کا پورا ان کو پلان بنانا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں اب ہم جو ہے حکومت پاکستان جو ہے اس کو ہیومن رائٹ کا بیسک فنڈامنٹل بھی کہتا ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے. ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کے بھی پابند ہیں. تو اسی طرح پاکستان نے جو ہے زیرو ٹالرنس پالیسی کو بھی انڈورس کیا ہوا ہے. تو یہ پالیسی ایکچولی جو پاکستان کی نیشنل پالیسی فار ڈیولپمنٹ اینڈ امپلائمنٹ آف ویمن 2002 تھی, اس کے کچھ شک تھے, کچھ پوائنٹس تھے جو کلیئر نہیں تھے. تو ان کو فردر کلیئر کرنے کے لیے پھر یہ پالیسی جو ہے انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. تو اس کے ساتھ جو ہے انٹرنیشنل اوبلیگیشنز جو نیشنل لیول پہ ہوئی ہیں, پالیسیز جنریٹ ہوئی ہیں, اس کے ساتھ پاکستان کے جو تمام پروونسز ہیں وہ ڈفرینٹ لاز اور ڈفرینٹ بلز, ایکٹس, لیجسلیشنز کر رہی ہے تاکہ وہ جو ہے ان اوبلیگیشنز کو بھی, کمٹمنٹس جو ان اوبلیگیشنز میں تھی ان کو بھی فلفل کریں, اور ساتھ میں جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا اپنے کنٹری کو وائلنس بھی جو پاکستان چاہتا ہے, لائک پاکستان کانسٹیٹیوشن میں ہے, برابری کا وہ دے دے. تو اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کریں, اب انٹرنیشنل سے ہم نیشنل پہ تو آ گیا, اس کے بعد جب ہم اپنے پروونس کی بات کرتے ہیں تو ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ
2013 میں ہماری گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی میں پاس ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے ابھی یہ تو انیکٹ ہے، بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہمیں اس ایکٹ کے بارے میں نہیں پتا، لیکن یہ ایکٹ انیکٹڈ ہے، اور اس کو جو ہے نا اس کے کچھ باقاعدہ ڈائریکٹیوز بھی ایشو ہوئے تھے کہ کمیٹیز بنانی ہے آفس لیول پہ، اور جو ہے تمام سٹاف کو وہ بتانا ہے ان کو کہ آپ لوگوں نے جو ہے وائلنس کے کیا ٹائپس ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، آپ نے اپنے خواتین امپلائیز کو کس طرح جو ہے کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اور کون کون سی چیزیں وائلنس میں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ گلگت بلتستان پروٹیکشن اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس بل ہے، یہ بھی جو ہے تقریباً گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی میں پیش ہونے کے لیے تیار ہے، اس کی بھی لیجسلیشن ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اور ساتھ بالکل زینب الرٹ رسپانس ایکٹ ہے، یہ نیشنل لیول پہ چونکہ پاس ہوا ہے، یہاں پر بھی یہ انڈر پروسیس ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اس کو بھی پروسیس میں ڈالا ہوا ہے پاس کرنے کے لیے۔ اچھا، اگر آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہم نے جیسے بات کی کہ حکومت کے کردار کو یہاں کی جو ثقافتی حساسیت ہے وہ روک رہی ہے، یا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل، جسے ہمارے یاسمین باجی اور سوسن باجی نے کافی اس کو ایلوبریٹ کیا کہ ہمارا جو ایک میل ڈومیننس سوسائٹی ہے، اب یہاں پر زیادہ تر ڈیسیجن میکنگ تو جو ہے مردوں کی ہی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، چاہے وہ ارلی میرج کی بات ہو، ایبورشن کی بات ہو، جابز کرنے کی بات ہو، ایجوکیشن حاصل کرنے کی بات ہو، تو سارے ڈیسیجن میکرز جو ہیں ہمارے میل حضرات ہی ہوتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا ظاہر سی بات ہے افیکٹ پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے سوسن باجی نے کہا، پوورٹی اور جو اکنامک جو ڈپینڈنسی ہے، یہ بھی چونکہ یہ میل ڈومیننس سوسائٹی کی وجہ سے ایک پیٹریارکل بیہیویئر بن گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہ بلیف رکھتے ہیں کہ میل نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، خواتین کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں بھی جو ہے کسی کا سہارا لینا ہے، کسی مرد کا سہارا لینا ہے، آپ اکیلے نہیں جا سکتے ہو۔ بہت شکریہ میڈم آپ کا اور آپ سب کا کہ آپ لوگوں نے اپنا ٹائم دیا اس پروگرام کے لیے۔ تو ناظرین، آج ہم نے بات کی صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف جو مہم چل رہی ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں اور گلگت بلتستان میں، اور اس پروگرام کو کرنے کے لیے تعاون کیا تھا SDG یونٹ گلگت بلتستان اور UNDP پاکستان نے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔